अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी, तो जैसा कि मैंने आपको पिछली किस्त में बताया था कि अगली किस्त में आपके लिए सरप्राइज़ होगा, तो आज की किस्त में आपके लिए सरप्राइज़ है। देखें, जो मेरा नावल को पढ़ते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, एपिसोड को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें और अपना रिव्यू भी लाजमी दिया करें, क्योंकि इससे राइटर में हौसला पैदा होता है और लिखने का दिल भी करता है। शुक्रिया। तो आज की एपिसोड हम स्टार्ट करते हैं। जस्तजू है बस तेरी, आज कलम सन्यासन की 17। इनको मरी जाते जाते शाम हो गई थी। इनको रहाइश का कोई मसला नहीं हुआ था, क्योंकि इन्होंने पहले ही बुकिंग करवा ली हुई थी। होटल पहुंचकर इन्होंने अपने कमरों की राह ली, क्योंकि सारा दिन सफ़र करके थक चुके थे, तो अभी आराम करना चाहते थे। फिर रात को घूमने का इन्होंने प्लान बनाया। मरी में शदीद बर्फ़बारी हो रही थी, जिसकी वजह से मौसम बहुत ज़्यादा सर्द हो चुका था। वो जिस होटल में ठहरे थे, वो होटल सबसे से घिरे हुए थे, और जहाँ इसका कमरा था वहाँ खड़े होकर सारे पहाड़ नज़र आते थे। रात टाइम जब उठी तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना शुरू हो गया था। जल्दी से उठकर रेडी हुई और मम्मा पापा के कमरे की तरफ बढ़ी। इनके दरवाजे के पास पहुंचकर दरवाजे पर नॉक किया। अंदर से जब इजाज़त मिली तो कमरे में चली गई। आप तो पहले से ही उठे हुए हैं, मैंने समझा कि आप अभी तक सो रहे होंगे। नहीं, हमें नींद नहीं आई तो इसलिए हम नहीं सोए, बैठकर बातें कर रहे थे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, चले बाबा बाहर घूमने चलें। अब हाँ बेटा, बस 2 मिनट मैं थोड़ा सा काम ख़त्म कर लूँ। जी ज़रूर, क्या मैं आपके लिए खाना ऑर्डर करूँ? हाँ कर लो, हम खाना खा के निकलते हैं। इन्होंने खाना ऑर्डर किया और खाने के बाद एंजॉय करने के लिए बाहर निकल गए। इंशाल्लाह लोग जहाँ ठहरे हुए थे वो मरी का शहर बोरबन था, जो कि खूबसूरती में सबसे ज़्यादा अहमियत रखता था। यहाँ जाकर ऐसा लगता था कि जन्नत में आ गए हो। सब्ज़ा हवाओं से बातें करता था, ऐसा लगता था बादल उतर कर ज़मीन पर आ गए हो, और पहाड़ों पर खड़े होकर ऐसा लगता कि हम अभी आसमान को हाथ लगा रहे हैं। और यहाँ घूम फिर कर आधी रात को थके हारे वापस लौटे और आते ही अपने अपने कमरों की तरफ चल दिए। कमरों में पहुंचकर बिस्तर पर गिरने वाली बात की। इमशान ने चेंज भी नहीं किया, सीधा बिस्तर पर लेट कर पाँव से अपने ऊपर कंबल को ले लिया। मैडम, हमने माल आप तक पहुंचा दिया है, आगे आप की मर्ज़ी, जो मर्ज़ी करें आप। हाँ, मैंने अपने खास बंदे को भेजा है, वो अब मेरा सामान कीमती जगह पहुंचा देगा। जी बेहतर। इतना कहकर रंगेली बाई ने फ़ोन बंद किया और अपने खास बंदे अक्कू को फ़ोन मिलाया। कहाँ हो? जी मैं बस पहुंचने वाला हूँ। हाँ, जल्दी पहुंचकर मुझे बताना, माल आ चुका है और मैंने जहाँ कहा और तुमने माल को वहाँ महफूज जगह पहुँचाना है। मुझे कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। पहले भी मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, अब मैं इस नुकसान की राहदार नहीं हूँ। ठीक है रंगीली भाई, जैसा आप कहें, इस दफ़ा कोई गड़बड़ नहीं हो गई। आपका माल महफूज जगह पर पहुँचा देंगे। हाँ, मैं अब रखती हूँ, ये ना हो कोई आ जाए पीछे से।
ٹھیک ہے بھائی، پھر میں آپ کو وہاں پہنچ کر فون کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اتنا کہہ کر اکو نے فون بند کر دیا. رنگیلی کے دیے ہوئے ٹھکانے پر پہنچے جہاں ٹرک سے لڑکیوں کو اتارا جا رہا تھا. ہر عمر کی لڑکی ان کے پاس موجود تھی. ان کو دیکھ کر ایک دفعہ تو اس کو ترس آیا، لیکن بعد میں اپنے چہرے کو سپاٹ کر لیا اور اپنے کام میں لگ گیا اور اس کے مال کو محفوظ جگہ پر پہنچا دیا جہاں کا اس کو ایڈریس دیا گیا تھا. اور ان کو یہ کام کرتا ہوا دیکھ کر دو آنکھوں نے بڑی غور سے دیکھا. صبح اٹھ کر فریش ہو کر امشال نے موبائل میں سے نیو اپڈیٹ چیک کی اور تیار ہو کر باہر کی طرف نکل آئی. اس کو یہاں کوئی میٹنگ بھی اٹینڈ کرنی تھی، جس کی وجہ سے وہ جلدی تیار ہو کر نکل آئی بغیر ماما بابا کو بتائے. آج اس نے ڈریسنگ بہت ڈیسنٹ کی ہوئی تھی، جس میں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی. بلیک ٹاپ، اس کے ساتھ بلیک پینٹ، اوپر لانگ کوٹ پہنا ہوا تھا کیونکہ یہاں بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، جس کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو کور کیا ہوا تھا. اور جلدی ہوٹل کی راہداری سے گزر رہی تھی کہ اس کو شک ہوا کہ اس کا کوئی پیچھا کر رہا ہے. اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن ہری راہداری کو دیکھ کر پھر سے وہ جلدی سے چلنے لگی. گاڑی تک پہنچ کر اس نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی کیونکہ میٹنگ کے لیے لیٹ ہو رہی تھی. زیادہ سوچنے کا ٹائم نہیں تھا اور گاڑی اپنے پوائنٹ کی جانب بڑھا دی. میٹنگ ہال پہنچ کر جلدی سے گاڑی سے اتری اور اپنی گاڑی کو لاک کیا اور میٹنگ ہال کی جانب بڑھنے لگی کہ اس کی نظر سامنے اٹھی اور وہاں دیکھتی ہی رہ گئی کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. اس نے وہاں بہت غور سے دیکھا اور میٹنگ کے لیے اندر کی طرف بڑھ گئی اور ان کی میٹنگ 2-3 گھنٹے تک چلتی رہی. حورب اپنا کھانا خود بنا کر کچن میں ڈائننگ ٹیبل پر رکھ کر کھانے لگی. وہ اپنا کھانے میں اتنی مگن تھی کہ اس کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. حالانکہ اس نے اتنی دفعہ سب سے پوچھا تھا، لیکن سب نا کا جواب دے کر چلے جاتے. ابھی وہ کھانا کھا رہی تھی کہ اس کی ماما آ گئی. ماما، باہر کیا جنگ چھڑی ہے؟ پتہ نہیں بیٹا، دادا پوتا ہی لگے ہوئے ہیں آپس میں. مجھے نہیں معلوم. وہی ٹاپک ہوگا ان کا شادی والا. وہ کہتے ہیں کہ شادی کرو اور وہ کہتا ہے میں نے نہیں کرنی. تو صحیح کہہ رہے ہیں دادا جان، ان کو کر لینی چاہیے شادی. گھر کے سب سے بڑے بیٹے ہیں، کیوں نہیں کرتے شادی؟ ماما، مجھے کیا پتا، میں کون سا اس کی ماں ہوں. اچھا چھوڑو، تم بتاؤ تم کیوں آج لیٹ اٹھی؟ ماما، سر میں درد تھا اس لیے. اچھا کھانے کے لیے مجھے کہہ دیتی، میں بنا دیتی. نہیں ماما، کبھی کبھی خود بھی کھانا بنانا چاہیے. اچھا کیا تم چائے پیو گی؟ ہاں پیوں گی، آپ کے ہاتھ کی. اچھا پھر آپ جلدی سے بنائیں تاکہ میں پیوں. پھر مجھے ٹیسٹ بھی یاد کرنا ہے. بیٹھی رہو یہیں، میں بنا کر دیتی ہوں. ہر وقت پڑھائی کرتی رہتی ہو، اپنی صحت دیکھی ہے کیا حالت بنا لی ہے. علایا بیگم چائے بناتے ہوئے اس کو ڈانٹ رہی تھی اور حورب نے کھانا ختم کرتے ہوئے ان کو پیچھے سے جا کر گلے لگا لیا. اور ان کو پیچھے سے ہی پیار کرنے لگی. ارے پیچھے ہٹ، کیوں میرے ساتھ چمٹ گئی ہے؟ کچھ نہیں میری پیاری ممی، بس پیار کر رہی ہوں. یہ لو چائے پی لو، اور اگر اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہہ دینا.
ओके कमांडर, इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ चली गई। वैसे ही मुझे नहीं करना अभी, तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, अब मुझसे कोई बात ना करना। इतना कहकर दादा जान गुस्से से अपने कमरे में चले गए। इनके पीछे से दादी जान भी वहां से उठकर चली गई। बाकी सब सलार की तरफ देखने लगे। इन सब की निगाहों से उकता कर वो भी उठकर बाहर की तरफ बढ़ गया। वो चाय पीती हुई दादा जान के कमरे में गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? एकदम फिट, दादा जान बोले। तुम कैसी हो बेटा? और पढ़ाई कैसी जा रही है? मैं भी फिट, मेरी पढ़ाई भी एकदम फिट। इस बात पर वो कहका लगाकर हंसने लग गए। वैसे दादा जान, आप इतने क्यों लाल हुए हैं? क्या कोई बात हुई है या आप किसी पर गुस्सा हैं? हाँ बेटा, एक गम्मा है जो मुझे हर वक्त गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है। पता नहीं इसको क्या मसला है शादी करने में। कोई पसंद भी नहीं तो फिर भी मना करते हैं, मुझे शादी नहीं करनी। अच्छा दादा जान, इस बात को छोड़े, मेरी बात सुनिए। मुझे ना आपसे इजाज़त लेनी थी कि मुझे कुछ दिन दूसरे शहर के हॉस्पिटल जाना है ट्रेनिंग के लिए। तो क्या मैं जा सकती हूँ? दादा जान जवाब देते कि दादी जान बोल पड़ी, हाय हाय, तुम कैसे जा पाओगी, वो भी अकेली? मेरी प्यारी सी दादी, मैं अकेले कहाँ होगी? मेरी क्लासमेट्स और मेरी दूसरी दोस्तें साथ होगी ना मेरे। नहीं बाबा नहीं, मैं नहीं तुम्हें भेज सकती। मेरी सबसे लाडली पोती हो तुम, और तुम में इतनी जान भी नहीं कि हम तुम्हें अपने से दूर रख सके। बस कुछ दिनों की तो बात है, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं आपसे बात कर लिया करूँगी। अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन हमें फ़ोन करते रहना। वैसे यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई बस वगैरह से जाना है कि खुद ही बंदोबस्त करना है? नहीं दादा जान, यूनिवर्सिटी की तरफ से ही जाना है, सारा बंदोबस्त वही करेंगे। यूनिवर्सिटी की तरफ से जाना है, सारा बंदोबस्त वही करेंगे हमारा, क्योंकि हमने अब प्रैक्टिकल करने हैं, तो इसलिए हमें इन्होंने सिखाना है कि कैसे करते हैं। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, आप लोग रेस्ट करें। ठीक है बेटा, जब जाना हो मुझे पहले ही बता देना। ओके दादा जान, इतना कहकर उनके कमरे से निकल गई। सुबह हुरब जब यूनिवर्सिटी पहुंची तो आज मशल नहीं आई हुई थी। इसको ढूंढने की खातिर वो आगे पीछे देखने लगी, लेकिन इसको कहीं दिखाई नहीं दी। वहाँ पलटकर अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगी कि पीछे से मिशी भागती हुई आई और इसके गले लग गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसको समझ नहीं आ रही हो ठीक है, एकदम इसको हुआ क्या है। इसको सीधा किया और पूछना चाहा, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही थी, सिर्फ रोए जा रही थी। मिशी, मुझे अब गुस्सा आ रहा है। अगर तुमने मुझे ना बताया, चुप करके फिर देखना। लेकिन वो फिर भी रोई जा रही थी। क्या किसी ने कुछ कहा है? क्या बाबा ने डांटा है? तो वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। तो फिर जब तक तुमने मुझे बताना नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम क्यों रो रही हो?
یار وہ نا، تمہیں پتہ ہے نا کہ میں وی کو کتنا چاہتی ہوں۔ تو عورب آگے سے بولی، یار اس کا بیٹا نا کیم یونٹون اس دنیا سے چلا گیا۔ کیا؟ عورب اتنا زور سے چلائی، کیا تم اس وجہ سے رو رہی تھی؟ ہاں نا، کیا تمہیں یہ اتنا بڑا غم نہیں لگ رہا؟ یا وحشت، یا خدا اس لڑکی کو اٹھا لے یا مجھے۔ ابھی وہ اس کو کچھ اور سناتی کہ ان کو اپنی طرف زحل اور زینب آتی ہوئی دکھائی دی، اور ان کو دیکھ کر دونوں خاموش ہو گئی اور ان کی طرف بڑھنے لگی۔ ان سے مل کر ان کو ساتھ لے کر اپنی کلاس میں چلی گئی، اور ان کی یہ بات یہی رہ گئی۔ نومبر کا مہینہ تھا، جس کی وجہ سے تھوڑی تھوڑی ٹھنڈ ہو رہی تھی۔ وہ چاروں لیکچر لے کر باہر دھوپ میں آ کر بیٹھ گئی۔ کیا تم سب نے بھی اجازت لے لی ہے جانے کے لیے؟ عورت بولی۔ وہ تینوں نفی میں سر ہلانے لگی۔ تو کب لینی ہے اجازت؟ کتنے دن رہ گئے ہیں؟ شاید 2 دن رہ گئے ہیں، تو پھر تیاری وغیرہ بھی نہیں کرنی آپ لوگوں نے کیا؟ تم نے لے لی ہے؟ ہاں میں نے دادا جان سے لے لی ہے۔ کیا تمہارے دادا جان ہیں؟ ہاں میرے دادا جان بھی ہیں، دادی جان بھی ہیں، جانی بولی۔ ہمارے تو نہیں ہیں۔ اچھا تم سیڈ نہ ہو، اللہ ان کو مغفرت فرمائے، آمین۔ کیا زحل تم بھی جاؤ گی؟ پتہ نہیں، میں نے ابھی تک گھر پوچھا نہیں۔ اس کو آج کیا ہے؟ جانی بولی۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی خاموش ہے۔ نہیں جی، آپ کو نہیں پتا کہ میرے بس مشی میں اور کچھ نہیں سن سکتی ہماری زبان سے ایسے الفاظ۔ خاموش، ایک دم خاموش ہو جاؤ۔ اور وہ منہ پر انگلی رکھ کر چپ ہو گئی۔ چلو چلتے ہیں، یہ لاسٹ لیکچر، اس کے بعد اپنے اپنے گھر کی طرف۔ وہ اپنے آفس میں کھڑا باہر کے نظارے دیکھ رہا تھا کہ پیچھے سے اس کا سیکرٹری فائل ہاتھ میں لے کر آیا، اس کے ٹیبل پر رکھ دی، اور اس نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے جانے کی اجازت دی۔ جب وہ چلا گیا تو اپنی چیئر پر آ کر بیٹھا اور فائل کو کھولا، جس میں اس لڑکی کا سارا بایو ڈیٹا تھا۔ اچھا تو ڈاکٹر بن رہی ہے؟ اب تو تم سے ملنا ضروری ہو گیا ہے۔ تم میں ایسا کیا دیکھا ہے سب نے کہ جو میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ اور اب دیکھنا میں کیسے تمہارے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑتا ہوں۔ اس بات سے انجان کی کیا پتہ اس وجود کو خبر بھی نہ ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہونا والا ہے۔ ڈارلنگ، میرے دشمنوں کی لسٹ میں اب سب سے ٹاپ نمبر تمہارا ہے۔ دیکھتی جاؤ میں اب تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ اس نے ٹیبل بیل بجا کر اپنے سیکرٹری کو اندر بلایا۔ جی سر، آپ نے بلایا؟ ہاں، کیا کوئی پک وغیرہ نہیں تھی؟ نہیں سر، وہ پردہ کرتی ہیں۔ اوکے گڈ، اب تم جاؤ اور میرے لیے کافی بھجوا دینا۔ جی سر، اتنا کہہ کر اس کا سیکرٹری چلا گیا اور وہ پیچھے گہری سوچ میں پڑ گیا۔ جب وہ یونیورسٹی سے گھر پہنچی تو مہمان پہلے سے ہی آئے ہوئے تھے۔ اس نے جلدی سے چینج کیا اور فریش ہو کر کچن میں چلی گئی، کیونکہ ممانی پہلے ہی اس کو آنکھیں نکال رہی تھی۔ جب وہ کچن میں چلی گئی تو پیچھے مامی بھی کچن میں داخل ہوئی۔
میں نے تم سے کہا تھا نا کہ جلدی آنا۔ مامی میں نے بہت کوشش کی لیکن وہ لیکچر بہت امپورٹنٹ تھا جس کی وجہ سے میں لیٹ ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، جلدی سے اب ہاتھ چلاؤ، وہ ابھی آ کر بیٹھے ہیں، جلدی سے ان کے لیے چائے وغیرہ بناؤں۔ اچھا مامی جان، میں بناتی ہوں، پھر نہ آپ کو آواز لگاتی ہوں تو آپ لے جائیے گا۔ میں کیوں لے کے جاؤں؟ تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہیں لے کر آنا اور ان سے مل لینا۔ وہ کون سے میرے رشتہ دار ہیں جو پہلے تو اتنے سالوں میں نہیں تھے، جو اب آ گئے ہیں؟ زیادہ باتیں نہ کرو، چائے بناؤ۔ اتنا کہہ کر وہ کچن سے چلی گئی۔ پیچھے وہ سوچ میں پڑ گئی، کون سے رشتہ دار ہیں جن کا مجھے آج تک پتہ نہیں چلا اور ان کو آج میری یاد آ گئی۔ اور چائے وغیرہ بنا کر ان کے پاس لے گئی۔ ان کا گھر تو اتنا بڑا نہیں تھا، اتنا تو بڑا تھا نہیں جو وہ کہیں بھی چھپ جاتی۔ ان کا گھر 2 کمروں پر مشتمل تھا، ایک کمرہ ماموں مامی کا اور ایک جہاں وہ رہتی تھی، اور ایک چھوٹا سا صحن جس میں چھوٹا سا پلاٹ بنا ہوا تھا۔ ماموں والے کمرے میں مہمان بیٹھے ہوئے تھے، ان کو جا کر سلام کیا اور ان کو چائے سرو کرنے لگی۔ آؤ بیٹا، ہمارے پاس آ کر بیٹھو۔ کسی بزرگ کی نفیس سی آواز آئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو کوئی بوڑھے نفیس سی شکل کے دادا کی عمر کے تھے۔ زوہل پریشان ہو گئی۔ ایک دفعہ وہ مانی کو دیکھ، ایک دفعہ ماموں کو، پھر اس کو ماموں نے آنکھوں سے اشارہ کیا، جاؤ بیٹی جا کر بیٹھ جاؤ، اور وہ جا کر ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اور وہ اس سے حال چال پوچھنے لگے۔ بیٹا ہمیں پہچانا، ہم کون ہیں؟ وہ کچھ نہ بولی، سر جھکائے بیٹھی رہی۔ بیٹا ہم تمہارے اپنے ہیں، کچھ تو بات کرو۔ لیکن وہ اپنے ہی خیالوں میں سوچے جا رہی تھی کہ ہے کون سے لوگ جنہیں میں پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ بیٹا تم یہی سوچ رہی ہوگی کہ ہم کون ہیں۔ بیٹا ہم تمہارے ددیال والے ہیں، تمہارے بابا کے والدین۔ میں تمہارا دادا ہوں اور یہ تمہاری دادی، اور یہ جو ساتھ میں آیا تمہارا بھائی، تمہارا تایا کا بیٹا۔ یہ سب سننے کے باوجود اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ دادی نے اس کے ہاتھ پکڑے۔ بیٹا تم بہت زیادہ خوبصورت ہو، اپنی ماں کی طرح۔ ہم تمہیں لینے آئے ہیں، کیا تم ہمارے ساتھ چلو گی؟ وہ ان سے اپنا ہاتھ چھڑا کر روتی ہوئی اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ دادی پیچھے ہاتھ دیکھتی رہ گئی۔ کافی دیر خاموشی رہی، لیکن اس کے بعد دادا جان نے بات شروع کی۔ ہم آپ سے اپنی امانت واپس لینے آئے ہیں، اپنی بیٹی کی دلہن۔ کیا آپ ہمیں دیں گے؟ ماموں جان بولے، دیکھیے مجھے بھی پتہ ہے کہ آپ کی امانت ہے، آپ نے ایک نہ ایک دن لے کر جانی ہی تھی، لیکن وہ اس بات کو ابھی قبول نہیں کر پائے گی۔ اس کو تھوڑا وقت چاہیے، ہم بھی اس کو سمجھائیں گے، اس کے بعد پھر آگے آپ کی جو مرضی ہوگی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے آپ کہتے ہیں، لیکن ہم اب چکر لگاتے رہیں گے۔ جی ضرور، ہمارے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ ایک دوسرے کو ملے اور اٹھ کر چلے گئے۔ کیا میرے ددیال والے بھی ہیں؟ پہلے کہاں تھے؟ ایسی بہت سی سوچیں اس کے دماغ میں آ رہی تھی، جب سے وہاں سے اٹھ کر آئی تھی ایسے ہی سوچے جا رہی تھی۔ اب میں واپس نہیں جاؤں گی، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ میں بھی دیکھتی ہوں مجھے کون لے کر جاتا ہے یہاں سے۔
کیا میری کوئی مرضی نہیں؟ جب جس کا دل چاہتا ہے جو مرضی کرتا ہے۔ ابھی وہ یہ سب کچھ سوچ رہی تھی کہ اتنے میں اس کے دروازے پر ناک ہوا۔ اس نے آنے والے کو اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ وہی لڑکا جو شاید اس کے رشتے میں کزن لگتا تھا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ جی۔ جلدی سے اس نے اپنے آنکھ سے صاف کی اور سر پر چادر اوڑھ لی۔ کیا میں آپ کے پاس بیٹھ سکتا ہوں؟ زول نے تھوڑا حوصلہ بنا کر اس کو بیٹھنے کی جگہ دی۔ دیکھیں، مجھے اپنا بھائی ہی سمجھے اور مجھے آپ سے بہت زیادہ ضروری بات کرنی ہے۔ پہلے تو آپ کے ساتھ دو رشتے ہیں، ایک بہن والا اور ایک بھائی والا۔ کیا بھابھی وہ کیسے؟ مجھے پتا تھا آپ کا یہی ری ایکشن ہونا تھا، اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ آپ کو نہیں بتایا گیا کہ آپ کا بچپن سے ہی نکاح ہو چکا ہے۔ نہیں، مجھے تو نہیں پتا۔ اچھا، کوئی بات نہیں، میں نے آپ کو بتا دیا اور آج سے آپ میری بھابھی ہیں۔ مجھے آپ کا نمبر بھی چاہیے۔ ابھی وہ پہلے شاک سے سنبھل رہی تھی کہ ایک اور اس کو جھٹکا ملا اور اس کا دماغ اتنا سب کچھ برداشت نہ کر سکا کہ وہ بے ہوش ہو کر بیڈ پر گر گئی۔ اکاد ایک دم گھبرایا کہ ہوا کیا ہے۔ اس نے آوازیں لگائی کہ ایک دم سارے بھاگتے ہوئے کمرے میں۔ کیا ہوا؟ اس کو پتا نہیں۔ دادا جان شاید انہوں نے بہت زیادہ سٹریس لے لیا ہے۔ ہم ان کو ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں۔ اس نے جلدی سے اس کو اٹھایا اور ہاسپٹل کے لیے نکل پڑے۔ ہسپتال پہنچ کر جب ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تو ان سے پتا چلا کہ ان کا بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ پہلے ہی وہ بہت کمزور ہیں اور اوپر سے شاید کوئی بہت زیادہ گہری بات کا انہوں نے اپنے دماغ پر اثر لیا ہے اور ان کا بریک ڈاؤن ہو گیا ہے۔ جاری ہے۔ اگلی قسط بہت زیادہ زبردست ہونے والی ہے۔ جس نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے کرے۔